अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा नावल जिसका नाम है धड़कनों का मुहाफिज। आई होप कि ये नावल आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं नावल की तरफ। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भारी बूटों की चॉप सुनाई दी। वहाँ मौजूद सभी को सांप सूंघ गया। सबकी नज़रें वक्त आने वाले पे थी। चेहरे पे इंतहा का गुस्सा, आंखों में दुनिया जहाँ की वहशत लिए, माथे पे बेशुमार बाल और गहरी सब्ज रंग आंखें जिनमें इस वक्त कोई ही देखने की जरूरत नहीं कर सकता था। दिलावर शाह बमुश्किल अपनी जगह से उठे और लड़खड़ाए, लेकिन आने वाले ने फौरन आगे बढ़कर बाप को थाम लिया। दिलावर अपने बड़े बेटे के सीने से लगे, बहुत तेज अब के बावजूद भी रो दिए, लेकिन इन सब्ज आंखों वाले शख्स की आंखें नाम न हुई। वो वहाँ बमुश्किल उन्होंने हाथ उठाकर आईसीयू की तरफ इशारा करते कहा। उसने दिलावर शाह को वापस बिठाया और ख़ुद आईसीयू के बाहर जाके खड़ा हो गया। उसका अपना सगा भाई इस वक्त आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मशीनों में झगड़ा वो उसका जुड़वा भाई ही था जिसकी शादी अटेंड करने वो लंदन से पाकिस्तान आया था। लेकिन वो नहीं जानता था जहां वो सबको सरप्राइज़ देने के चक्कर में था, खुद भाई को सब आईसीयू में देख के सरप्राइज़ हो जाएगा। वो जवान जहान उसका दिल का आईनादार इस वक्त आंखें मोदे हुए था। अजीब सी बेकली छाई हुई थी। डॉक्टर रोहान आईसीयू से बाहर आई। फारिस शाह की सवालिया नजरें उठी। डॉक्टर रोहान दिलावर शाह के करीबी दोस्त थे। हमने गोली निकाल दी है, लेकिन गोली का जहर पूरे जिस्म में फैल गया है। बहुत कोशिश कर रही हैं, हार्ट पे पंप नहीं कर रहा। यहाँ लाने में बहुत देर कर दी है। बस खुदा से दुआ करो कोई मौजज़ा हो जाए और उसे नई ज़िंदगी मिल जाए। डॉक्टर रोहान ने फारिस को तसल्ली बड़ी तबकी दी, लेकिन हकीकत से रोशनार कराना ना भूले। फारिस शाह की खामोशी वहाँ मौजूद दिलावर शाह और इनके छोटे भाई की फराज शाह महसूस कर चुके थे। फराज शाह बमुश्किल भाई को संभाले हुए थे। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि शादी वाले घर को यूँ नज़र लग जाएगी। भाई की ज़ुबान शाह टूटे हुए लहजे में बोलते फारिस शाह के सामने आया और फारिस शाह के करीब लग गया। वो फारिस और अफान से 2 साल छोटा था और अपने दोनों भाइयों की आंख का तारा था। उस वक्त उसकी आंख के आंसू भी फारिस की चुप को न तोड़ पाए। फारिस शाह की हिम्मत न हुई आईसीयू में अपने भाई को नज़र भर के देखने की। सख्ती से लब बेचे एक झटके से मुड़ा। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता चला गया। सभी अश्कबार थे। उस वक्त अफान मशीनों में जकड़ा मसनूई धड़कनों पे जिंदा था। दिलावर शाह का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो दुआ कर रहे थे कि काश कोई मोर्चा हो जाए, और वो खुद भी नहीं जानता था अफान उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा बार बार आंखों में घूम रहा था। वो इस शादी से बहुत खुश था। फिर कैसे खुशियां गम में बदल गई। बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाते वो 2 दफ़ा एक्सीडेंट से बचा और झटके से रोड के एक तरफ गाड़ी रोकी। गाड़ी में घुटन का एहसास होने लगा तो गाड़ी से बाहर निकल आया। गाड़ी के बोर्ड पे एक हाथ रखे, दूसरे हाथ से टाई की नॉट ढीली की, लेकिन फिर भी सांस लेना दुश्वार हो रहा था। गाड़ी के बोर्ड पे मुक्के बरसा रहा था, लेकिन दर्द था कि बढ़ता चला जा रहा था। वो कैसे जा सकता है? भाई है वो मेरा। हम इस दुनिया में इकट्ठे आए हैं, मुझे अकेला कैसे छोड़ के जा सकता है वो? अंदर की घुटन तड़प बन के बाहर निकलना चाह रही थी। आसमान की तरफ मुँह करते वो बहुत ज़ोर से चीखा था। जो अपनों के सामने न टूटा वो अकेले में अल्लाह के सामने बिखर गया। घुटनों के बल ज़मीन पे बैठता चला गया। उसकी आंखें झिलमिला गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसका अक्स से उसे छोड़ के जा रहा है। वो दीवानों की तरह रोए जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका अक्स उसे छोड़ के जा रहा है। नज़र सामने मस्जिद पे जा ठहरी। मेरा अल्लाह, वो सुनेगा मेरी। फ़ौरन से बिस्तर उठा। एक लम्हे की देर किए बिना वो फ़ौरन मस्जिद की जानिब मैकेनिकी सी कैफियत से बढ़ा। वज़ू किया, ज़ोहर की नमाज़ अदा की और रब के हज़ूर भाई की सलामती के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू हथेलियों पे गिरने लगे। लब एक दूसरे में पेवस्त हो गए। रो रो के गिड़गिड़ा के दवा मांगी। चेहरा आंसू से तर था। वक्त था कि निकला जा रहा था। दिल था कि धड़का जा रहा था। दीवाना वार रोता वो सजदे में गिर गया। बहुत तड़प थी दुआ में, लेकिन जो दुआ कबूल नहीं होती वो भी तो अल्लाह किसी ख़ास वक्त के लिए महफूज कर देता है। मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका था, जिस पे अल्लाह के फैसले की मोहर लग चुकी थी। वो कोई भी बुरी खबर सुनने को तैयार न कर पा रहा था खुद को। उसकी जेब में मोबाइल ने वाइब्रेट किया और वहीं उसकी सांसें भी रुकी और हाथ लरज़े। फारिस ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ ज़ियान शाह था। उसने जो खबर दी वो पहाड़ बन के टूटी। मोबाइल हाथ से छूट गया। एक की बजकच होने लगी। भाई वापस आ जा। अफान भाई हमें छोड़ के चले गए।
وہ ہنستا مسکراتا ضیان شاہ اپنے بھائی کی اچانک موت سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہاسپٹل میں ایک کہرام سا مچ گیا تھا۔ مرد حضرات ہاسپٹل میں موجود تھے، کوئی بھی اس اچانک موت پہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ سبھی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ڈیڈ باڈی گھر نہیں لے کے جانے دیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر روحان فارس کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ یہ پولیس کیس ہے اور لاش کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے۔ اگر عفان بچ جاتا تو تب اور صورتحال تھی، لیکن اب وہ پولیس کو انوالو کرنا چاہتے تھے۔ لیکن فارس کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فارس ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اب اس کا رخ ICU کی جانب تھا۔ آنکھوں کے لال ڈورے اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ فی الحال کسی کو بھی ICU میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ فارس میکینکی انداز میں ICU میں داخل ہوا۔ قدموں کی واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ سامنے عفان کا چہرہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اب وہ مشینوں سے آزاد تھا۔ قریب ہی رکھی کرسی پہ وہ ٹہر گیا۔ ایک ٹک وہ بھائی کو دیکھے جا رہا تھا کہ نظریں اچانک اس کے ہاتھ کی بند مٹھی پہ جا ٹھہری۔ اس مٹھی میں کچھ تھا۔ فارس نے مٹھی کھولی۔ اس میں ایک صفحہ تھا۔ فارس نے اس صفحے کو دھڑکتے دل سے ہاتھ میں تھاما۔ اب بھی وہ کھولنے کی ہمت نہیں جتا پایا تھا کہ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر روحان اندر داخل ہوئے۔ فارس بیٹا، اچھا ہوا آپ آ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے اور لاش کا پوسٹ مارٹم۔ نہیں انکل، کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا۔ فارس کا ٹھنڈا اور بھاری لہجہ ڈاکٹر روحان کو چونکا گیا۔ لیکن بیٹا، یہ سوسائڈ کیس ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ عفان نے خود کو گولی ماری ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم کروا۔ انکل پلیز، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور پولیس کو انوالو تو بالکل نہیں کرنا چاہتا۔ فارس شاہ ابھی اتنا بے بس نہیں ہوا کہ کسی کا سہارا لے۔ آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ سخت لہجے میں کہتا فارس ڈاکٹر روحان کی جانب مڑا اور وہ رو نہیں رہا تھا، لیکن ایک خاموش آنسو ضبط کے باوجود گال پہ آ گرا تھا۔ یہ گہری سب سے آنکھیں اس وقت لال انگارہ ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر روحان خاموش ہو گئے اور فارس کو تسلی بھری تبکے دیتے باہر نکل گئے۔ عفان نے خود پہ گولی چلائی، خود کو ختم کر ڈالا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عفان نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ اس خودکشی کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب فارس نے تلاش کرنے تھے، اور وہ صفحہ جو عفان کی مٹھی سے ملا تھا فارس کو وجہ تک پہنچنے میں مدد کرنے والا تھا یا مزید بھڑکانے والا۔ یہ وقت نہیں طے کرنا تھا۔ بہت پیاری مہندی لگی ہے نا؟ عفان نے عین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے کہا۔ آپ کو مہندی پسند ہے نا عفان؟ اس نے بہت اشتیاق سے پوچھا۔ تمہارے ہاتھ پہ یہ مہندی، یہ چوڑیاں، یہ سب پسند ہیں۔ آنکھیں موندے عین کے ہاتھوں کو لبوں کے قریب لے جا کے مہندی کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ عین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ایک لمحہ تھا، وہ تھما نہیں، پلٹا نہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عفان نے اس کے ہاتھوں پہ لگی مہندی کو بگاڑ دیا۔ ایک الوداعی نظر عین پہ ڈالی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عین آوازیں دیتی رہ گئی۔ تبھی دعا کے جھنجھوڑنے پر وہ یکدم اٹھی تھی۔ وہ روتے ہوئے سوئی تھی اور وہ خواب تھا اور سمجھنے میں اسے ایک لمحہ لگا تھا۔ دعا جو نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اٹھ رہی تھی، عین کے سوتے ہوئے چیخنے پہ اس کی طرف بڑھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ آپی آپ ٹھیک ہیں نا؟ عین کچھ کہتی کہ باہر سے ایمبولینس کی آوازیں آئیں۔ دونوں بری طرح چونکی۔ دونوں کے دل تیز رفتاری سے دھڑک رہے تھے، ایک دوسرے کو پتھرائی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ باعث شور کی آواز سن کے دعا باہر کی طرف لپکی، جبکہ عین وہیں زمین پر بیٹھی چلی گئی جیسے آج وہ سب کچھ ہار گئی ہو۔ دعا دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی۔ بڑی حویلی کا یہ منظر ہر ایک کی آنکھ کو اشک بار کر گیا تھا۔ جہان میت بڑے صحن کے بیچوں بیچ رکھ دی گئی تھی۔ الماس بیگم جوان بیٹے جس کے سر پر آج سراج سجنا تھا، یوں سفید کفن میں دیکھ کے ہاتھ دل پر رکھ بیٹھی، اور دلاور صاحب یک ٹک جوان بیٹے کو مردہ حالت میں دیکھے جا رہے تھے۔ بابا، یہ کیا آپ لوگ کیوں رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ اور دلاور صاحب نے کھینچ کے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ بیٹا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ماتھے پہ بوسہ دیا اور آنسو پوچھے تو دکھ کے آنسو کیسے ہوتے ہیں؟ مذاقاً کہتا وہ دلاور صاحب کی آنکھوں میں اپنی شبیہ چھوڑ گیا۔ وہ کہاں گیا دکھ کے آنسو؟ درد سے آنکھیں بند کر لی۔ دکھ جب حد سے بڑھ جائے تو آنسو بھی نہیں نکلتے بیٹا۔ دل ہی دل میں وہ عفان سے مخاطب ہوئے۔ پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا ضیان شاہ عیادت کی مورتی بنا ہنستا مسکراتا اس کا جان سے عزیز بھائی اسے ایک دم سے چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بھائی، اتنی صبح کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد سے فجر کی نماز ادا کر کے وہ واپس گھر میں داخل ہوتے ضیان نے افراتفری میں عفان کو باہر جاتا دیکھا تو روک کے دریافت کیا۔
बस एक छोटा सा काम है, डेरे तक जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। टालते हुए उलझत भरे लहजे में कहता है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। जियान कहते उन्हीं कदमों पे अफान के साथ हो लिया। अरे यार, कुछ देर की बात है, मैं बस से यूँ गया और यूँ आया, अफान ने मुस्कुराते हुए कहा और जियान के हाथ से हाथ छुड़वा के आगे बढ़ गया। जियान ज़ुबान वहीं अपना हाथ देखता रह गया। दिल हाथ थोड़ा बेचैन हुआ, हाथ ऐसा छूटा कि वापस हाथ ना आ सका। यूँ जियान बार बार आंसू पूंछता, लेकिन फिर से आंखें नहीं मौज जाती। मुँह झुकाए वो खुद पे फराज साहब अफान के चचा थे, उन्हें अफान शाह सबसे बढ़ के थे। अफान से दिली वाबस्तगी इतनी ज़्यादा थी कि अपने दिल का टुकड़ा अपनी डाडो पली बेटी उसको सौंपने का फैसला किया, लेकिन कुदरत को ये मंजूर न था। इस दिन निकाह था, उसी दिन वो उनको धोखा दे के ये दुनिया छोड़ जाएगा। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था, अभी भी सब वैसा था। नहीं था तो वो पल नहीं था, वक्त ने भी अजीब पलटा खाया था। सारी खुशी एकदम मातम में बदल गई थी। पूरा सहन लोगों से भर गया था। जो सुनता था फ़ौरन पहुंच जाता। हर दिल अजीज़ था अफान। सभी उसके अखलाक और शराफत की मिसालें देते ना थकते थे। हमदर्द इतना कि किसी की आंख में एक आंसू नहीं देख सकता था। तड़प जाता था चुप चुप के। कितने लोगों की मदद वो करता था। आज वही वहाँ मौजूद थे। सबकी आंखें अखबार थी कि कल जहाँ फहान और एन की मेहंदी का फंक्शन और था, साथ ही दुआ और जियान का निकाह हुआ था, इस वक्त वहाँ इस जगह मातम गुंदा बना हुआ था। अलमास बेगम चकरा के ज़मीन बोस हुई थी। फारिस की नज़र इन पे गई थी। फ़ौरन माँ की जानिब लपका और उन्हें अपनी बाहों में उठा के हवेली के अंदर भागा। फराज साहब ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। दवा पानी ले आई और इनके मुंह पे छींटे मारने लगी, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। फारिस और जियान दोनों ही माँ के पास थे। माँ को यूँ देख वो दोनों ही घबरा गए थे। फारिस मुसलसल अलमास बेगम के हाथ मार रहा था, जबकि जियान माँ को इस हाल में देखे आंसू नहीं रोक पा रहा था। भाई, मामू को हॉस्पिटल ले चले, मालूम नहीं डॉक्टर कब आएगा। जियान से माँ की ये हालतें बर्दाश्त ना हुई तो फारिस ने भी फ़ौरन से बेशतर माँ को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर निकलता चला गया। अभी अफान की मौत से कोई नहीं संभला था कि अलमास बेगम ने उनकी सांसें खींच ली। फारिस और जियान माँ के लिए दोनों की परेशानी जितनी थी। घर में अफान की इस नागवानी मौत से आहो बगा जा रही थी। अफान हर दिल अजीज़ बंदा था और जिंदा दिल, हंसने मुस्कुराने वाला, सबका एहतराम करने वाला, सबको खुश रखने वाला, मुसीबत ज़दा के काम आने वाला, नरम गशा। आज वो अल्लाह के पास चला गया। जो भी अफान की मौत की खबर सुनता बड़ी हवेली पहुंच जाता और आंसू ना रोक पाता। और इस सब में कबीर शाह एक तमाशे का किरदार अदा करते। बाज़ाहिर तो वो गमज़दा नज़र आ रहे थे, लेकिन इनके दिल में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था सिवाय इनके बेटे अबरार शाह के। दोनों बाप बेटे की सोच की सुई एक दूसरे से मिलती जो थी। सबके सामने दोनों गम का लिबादा ओढ़े खड़े थे, लेकिन दिल और दिमाग में क्या मंसूबे पड़ रहे थे ये सिर्फ वही जानते थे। दोनों इशारों से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हाय, क्या हो गया, बैठे बिठाए कैसी नज़र लगी है इस हवेली को। जवान जहाँ बेटा चला गया इनका। किसी औरत ने अपनी राय से बाकियों को नवाजा तो सब ने हाँ में हाँ मिलाई। आज माँ ने सेहरा सजाना था बेटे के सर पे, वो देखो कैसे कफन का लिबादा ओढ़ के जा रहा है। दूसरी दुख से कहा। माँ भी ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई। अल्लाह माँ की खैर करे। एक और औरत ने दुआई दी। आमीन आमीन, सब ने तो यकजान कहा। वैसे मानो ना मानो, हमारा अफान खुदकुशी कर ले, दिल नहीं मानता, ज़रूर कोई ही और ही है बात है। एक दूसरी औरत ने राजदाना अंदाज में कहा। अरे, मुझे तो लगता है उनकी बेटी ही मनहूस है। अभी कदम रखे नहीं और मैयत उठ गई। सोचो अब आगे क्या क्या होना है इनके साथ। शिबी चुप कर, किसी ने सुन लिया तो गज़ब हो जाएगा। दूसरी औरत ने रोका। आपस की उनकी बातों को घर की एक फ़र्द कितने तवज्जो से सुन रही थी। ये नहीं जानती थी, लेकिन वो सुनने और आगे के हालात को अपने रुख पे मोड़ने वाली ये हस्ती कोई और नहीं, कबीर शाह की बीवी दर्दाना बेगम थी। उन्हीं की तरह साजिशी, चालाक और आयार। ये पूरी फैमिली इनके साथ ही थी। कबीर शाह दिलावर शाह के सौतेले भाई। अलमास बेगम का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और वो आईसीयू में थी। एक आजमाइश के साथ एक और आजमाइश है। जियान, तुम घर चले जाओ। फारिस ने धीमे लहजे में आईसीयू के बाहर खड़े अंदर देखते जियान से कहा। भाई, वो ममा। जियान इस वक्त बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। मैं हूँ ना यार, क्यों फिक्र करता है। फारिस ने उसे खींच के अपने सीने से लगाया तो वो ज़ब्त के बावजूद फूट फूट के रो दिया। यही कंधा तो वो ढूंढ रहा था। अफान के अचानक दगाए फार रफ़ाकत ने इन सब को ही तोड़ दिया था। चलो शाबाश, कर जाओ। फारिस शुरू से ही मजबूत एसाब का मालिक था। अभी भी वो अपना हौसला नहीं हारा था। जियान दिल का सारा बोझ से आंसुओं की सूरत निकाल के थोड़ा रिलैक्स हुआ था, लेकिन माँ के लिए फ़िक्रमंदी अभी भी कायम थी। इसी फ़िक्रमंदी के साथ वो घर में दाखिल हुआ। अफान को गुस्ल के लिए ले जाया जा चुका था।
دلاور شاہ کے پاس پہنچ کے ماں کی کنڈیشن کے بارے میں بتا کے وہ مردان خانے کی طرف چلا گیا۔ آپی پلیز آپ باہر آئیں۔ دعا کوئی 10ویں بار اسے بلانے آئی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ کیسے ہم باہر آئیں؟ ہم ان کو کیسے یوں دیکھ سکتے ہیں؟ دعا وہ مجھے یوں کیسے؟ عین ہچکیوں میں روتے ہوئے بولی۔ دعا نے آگے بڑھ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہاں بے خبر تھی، کتنی چاہت تھی دونوں میں، لیکن موت کیا کچھ دکھاتی ہے۔ اسے آنا ہے سو آنا ہے۔ صبر کریں آپی، ایک دن سبھی کو اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ روتے ہوئے ان کو تبکے دی۔ کیسے کریں ہم صبر؟ آپ جانتی ہیں نا وہ کیا تھے ہمارے لیے۔ آنکھوں کے لال ڈوروں نے دعا کو مزید دکھی کر دیا۔ آپی بڑی امی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ دعا نے اس کا دھیان الماس بیگم کی طرف دلایا تو وہ پھر رونے لگی۔ وہ شروع سے ہی ڈری سہمی اور اپنے آپ میں رہنے والی چوئی موئی سی لڑکی تھی۔ آج تک کبھی اس کی اونچی آواز نہیں سنی گئی تھی حویلی میں۔ نرم لہجہ، دھیما مزاج اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اس نازک مزاج رکھنے والی اس لڑکی کے لیے آگے کتنی بڑی آزمائشیں تیار کھڑی ہیں۔ وقت کبھی بھی رکتا نہیں ہے، اس کا کام چلتے رہنا ہے۔ آج عفان کی موت کو 10 دن گزر گئے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا ابھی کل کی بات ہے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو وہ جو کہرام برپا ہوا تھا، سبھی کتنا تڑپے تھے۔ صبر تو وقت کے ساتھ آ ہی جاتا ہے، لیکن جس طرح کی موت کو عفان نے گلے لگایا تھا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاید اپنی موت کے راز کو اپنے ساتھ ہی من و مٹی تلے لے کے دفن ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی ڈیرے پہ کافی لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ دلاور شاہ اپنے بڑے بیٹے فارس شاہ کے ساتھ وہیں پہ تھے، اور وہ تو ان دنوں ڈیرے کے ہی ہو کے رہ گئے تھے۔ الماس بیگم بھی دوسرے دن ہوش آ گیا تھا۔ اللہ نے ان کی سانسیں ابھی اور لکھی تھی، لیکن وہ بھی اب بس اپنے کمرے کی ہو کے رہ گئی تھی۔ الماس بیگم زیادہ تر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی اور ہاتھ کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھتی۔ آنسو گرتے رہتے، لب خاموش رہتے۔ عفان کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہر وقت آنکھوں میں گھومتا رہتا اور اسی لمحے ایک تڑپ جاتی۔ بس کریں ماما، اور کتنا کام کریں گی؟ تھوڑے کام اپنی بہو کے لیے سامان رکھیں۔ ہے لو، بری کے کپڑے ہیں، یہ دلہن آ کے خود بنائے گی۔ خوب کہی تم نے۔ عفان مسکرایا۔ ایک بات اچھے سے سن لو، میری بیٹی ہے وہ، اور جب وہ آ جائے گی تو خبردار اسے تنگ کیا۔ الماس بیگم نے بہت لاڈ سے کہا تو عفان منہ نیچے کیے سر کھجانے لگا۔ لیکن اماں، میں نہیں بخشنے والا آپ کی بہو پلس بیٹی کو۔ ڈیروں کو کام سوچ کے رکھے ہیں، اس کے لیے میں نے۔ نواب صاحب نے کیا پلاننگ کی ہے ہماری بہو پلس بیٹی کے لیے؟ الماس بیگم نے پیار سے چت لگائی تو عفان منہ نیچے کرتا ماں کی گود میں سر رکھ کے آنکھیں موت گیا۔ اماں کتنا سکون ہے نا آپ کی گود میں۔ الماس بیگم عفان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ عفان اور فارس دونوں جڑواں بھائی تھے۔ فارس کو شروع ہی سے بھائی جانے کا جنون سوار تھا، اور اس جنون کی وجہ سے الماس بیگم نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے 12 سال پہلے فارس کو اس کے ماموں علی کے پاس سے امریکہ بھیج دیا تھا۔ اپنی پڑھائی کو وہیں مکمل کیا اور وہیں ماموں کے ساتھ مل کے اپنا بزنس سیٹ کر لیا۔ عفان اور زیان کافی دفعہ امریکہ وزٹ پہ فارس سے ملنے جا چکے تھے۔ الماس بیگم بھی جاتی رہتی، لیکن فارس پاکستان نہ آ سکا۔ جب بھی وہ پاکستان آنے کی کوشش کرتا کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ الماس بیگم نے بھی فارس کے حصے کا سارا پیار عفان پہ ہی لٹایا اور وہ ماں کے سب سے زیادہ نزدیک ہو گیا۔ اور زیان شاہ ان سے 2 سال چھوٹا تھا اور نٹکٹ سا سب کی جان تھا، خاص کر عفان اور فارس کی جان بستی تھی اس میں۔ دونوں بھائی اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ اماں، کیا کعبہ میں بھی اتنا سکون ہوتا ہے جتنا ماں کی گود میں؟ اچانک عفان کے منہ سے الفاظ نکلے تو الماس بیگم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ عفان، کیا بولے جا رہی ہو؟ کوئی احساس ہے تمہیں؟ اللہ تمہیں میری بھی عمر لگا دے۔ الماس بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ارے اماں، کیا ہوا؟ اس ایسے ہی ذہن میں آئے تو پوچھ لیا۔ عفان نے فوراً اٹھتے الماس بیگم کو گلے لگایا تو وہ رو دی۔ اچھا نا اماں، روئیں نا، معاف کر دیں، آئندہ ایسا کچھ نہیں بولوں گا۔ الماس بیگم روتے میں اس کے انداز پہ مسکرائی تو عفان نے پھر سے انہیں سینے سے لگا لیا۔ جائے نماز پہ بیٹھی وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہی بیٹے کا سینہ وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جوان جہان بیٹا انہیں چھوڑ من و مٹی تلے دفن ہو گیا تھا، ماں کی گود کا سکون لیے قبر میں اتر گیا تھا۔ انہیں کیا پتا تھا وہ انہیں اپنی موت کے لیے پہلے سے ہی تیار کر رہا تھا۔
اس کی باتیں یاد کرتے وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ دھیرے سے دروازہ کھلا، آنے والا دھیمے قدموں سے اندر آیا تھا اور ایک روشنی چاروں پھیل گئی تھی۔ اماں الماس بیگم تڑپ ہی تو گئی تھی اس پکار پر۔ عفان میرے بچے آپ آگے ہیں، وہ دیکھو نا کیا حال ہو گیا آپ کی اماں کا، آپ آگے آپ کے بنا کیوں چھوڑ کے گئے تھے مجھے؟ دیوانہ وار اب وہ عفان کا چہرہ چومے جا رہی تھی۔ اماں یہ دیکھیں نا میرا دیا بجھ گیا ہے۔ عفان اپنی ہی لو میں لگا ہاتھ میں دیا تھامے اماں کو دیا دکھا رہا تھا۔ الماس بیگم نے غور کیا تو انہیں عفان کا بچپن نظر آیا، لیکن وہ تو جوان ہو چکا ہے۔ عفان بہت پریشان تھا، جبکہ الماس بیگم حیران۔ عفان بچے میں جلا دیتی ہوں آپ کا دیا، آپ پریشان نہ ہوں، الماس بیگم نے پیار سے مسکرا کے کہا تو دیا جل اٹھا۔ عفان خوش ہوا، دیکھیں اماں میرا دیا تو جل گیا، اب میں راستہ نہیں بھٹکوں گا۔ عفان کے چہرے کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ الماس بیگم کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ اماں مت روئیں، جب آپ روتی ہیں تو دیا بجھ جاتا ہے، عفان نے اماں کے آنسو صاف کرتے پریشان سے کہا۔ الماس بیگم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کے لبوں سے لگا لیے۔ اماں اجازت دیں، سفر بہت لمبا ہے، سب چلے گئے ہیں تو میں اکیلا پیچھے رہ جاؤں گا، عفان اٹھتے ہوئے کہا اور اندھیرے کی اور قدم بڑھا دیے۔ عفان میرے بچے، الماس بیگم تڑپ اٹھی۔ عفان نے مڑ کر مسکراتے ہوئے اماں کو دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ جہاں وہ قدم رکھتا اندھیرے کو چمکا جاتا۔ اماں کا خواب میں سوئی ہوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب۔ عفان، الماس بیگم نے روتے پکارا۔ اماں فارس کے اچانک آ جانے سے وہ جو سجدے میں آنکھیں موندے عفان کو پکار رہی تھی، یکدم آنکھیں کھولی۔ سامنے فارس کا چہرہ نظر آیا۔ انہیں ایک لمحے کو ایسا لگا عفان ان کے سامنے آ گیا ہو۔ الماس بیگم بے اختیار اپنی طرف مٹانے کو فارس کے گلے لگی۔ فارس نے بھی اماں کو سینے میں بھیجا۔ ایک معجزہ تھا جو ہو گیا۔ الماس بیگم کو سکون سا آ گیا، آنکھیں نم تھیں لیکن اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ انہوں نے یہی عہد کیا تھا ان لمحوں میں خود سے۔ فارس نے ماں کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور سہارا دے کے بیڈ پہ بٹھایا۔ الماس بیگم پرسکون تھی۔ ماما آپ ٹھیک ہیں نا؟ فارس نے فکر مندی سے پوچھا۔ بیٹا آپ کے پاس ہو تو سب ٹھیک ہے، تسبیح پہ انگلیاں چلاتی وہ نرمی سے بولی۔ چہرے پہ دھیمی مسکان تھی۔ فارس نے ماں کے ہاتھ چومے۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس ہوں اماں۔ فارس نے عفان کی طرح الماس بیگم کو پکارا تو وہ جی اٹھی۔ مسکراہٹ وہ دو چند ہوئی اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ فارس نے ماں پہ کمفرٹر درست کیا، اٹھتے ہوئے ماں کے ماتھے پہ ایک پیار بھرا بوسہ دیا اور باہر آ گیا۔ وہ آج 10 دن بعد گھر آیا تھا۔ ایک درد تھا سینے میں، ایک چبھن تھی عفان کے جانے کی۔ اس درد کو اندر دباتے ہوئے وہ روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاور لے کے تھوڑا خود کو فریش محسوس کیا، لیکن ان 10 دنوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب وہ کاغذ اس کے ذہن سے محو ہوا ہو۔ اپنی کبرڈ کی جانب بڑھا، لاکر کھولا، اندر سے ڈائری نکالی۔ اسی ڈائری میں وہ ٹکڑا رکھا تھا۔ فارس کے ہاتھ لمحے بھر کو کانپے آنکھوں کے آگے عفان کا چہرہ گردش کرنے لگا۔ دل میں پھر سے درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ دھڑکتے دل پہ مضبوط اعصاب کے ساتھ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا کھولا اور اس پہ نظریں دوڑائیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے اعصاب تنتے جا رہے تھے، دماغ کی رگیں ابھر کے واضح ہونے لگیں۔ لب غصے سے بھینچے، ساری تحریر پڑھ لی، ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ تحریر کے آخری الفاظ کی بازگشت بار بار سنائی دی جا رہی تھی۔ میں آپ سے نہیں، فارس سے پیار کرتی ہوں، پلیز میری اور فارس کی زندگی سے نکل جائیے۔ فارس خود پہ قابو نہ کر پا رہا تھا، اس کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ غصہ حد سے بڑھا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی ہر چیز کو الٹ دیا، شیشے کے ٹیبل کو زور سے ٹکر ماری تو کانچ ٹوٹ کے بکھر گیا۔ آنکھیں سخت غصہ اور بردہشت تھیں۔ شیشے کے سامنے کھڑا وہ خود کو دیکھے جا رہا تھا۔ عفان اس کا عکس ہو بہو اس کے جیسا تھا، صرف آنکھوں کے فرق سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ فارس کی آنکھیں الگ تھیں، گہری سبز مائل آنکھیں جن کا رنگ ہمیشہ غصے میں لال رنگ میں بدل جاتا تھا، جبکہ عفان کی آنکھیں بھوری تھیں۔ ایک آہستہ بستہ اساتہ تھا، زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتا تھا، تو دوسری طرف فارس تھا جس کی مسکراہٹ کیا ایک جھلک بھی بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی، جس کی پہچان صرف اس کا غصہ تھا۔ ایک زوردار مکہ فارس نے شیشے پہ مارا تھا، وہ کئی دراڑوں میں بٹ گیا اور فارس کو اپنا آپ اس شیشے میں کئی ٹکڑوں میں بٹتی ہوئی شبیہ نظر آئی۔ کیوں کیا ایسا؟ میرے بھائی کو موت کو منہ کو کیوں پہنچایا؟
فارس کو اپنا آپ سنبھالنا محال ہو رہا تھا، ہاتھ لہو لہان ہو گیا تھا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ دروازہ زور زور سے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھائی بھائی، دروازہ کدھر ہیں؟ وہ دروازہ کھولیں پلیز۔ باہر سے آوازیں مسلسل آ رہی تھی، لیکن فارس ہوش میں ہوتا تو کھولتا نہ۔ اس کے دل و دماغ میں تو بس افانی کا خیال اور اسی کا چہرہ تھا۔ زیان ابھی بھی قبرستان سے واپس لوٹا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ مرجھا گیا تھا۔ چہرے کی وہ رونق ماند پڑ گئی تھی جو شادی کے روز تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے فارس کے روم سے آوازیں آئی تو وہ ٹھٹکا باختیار نظریں فارس کے روم کی جانب اٹھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ دعا جو زیان کو آتا دیکھ اس کی جانب بڑھ رہی تھی، زیان کو فارس کے روم کی طرف بھاگتا دیکھ وہ بھی اسی کی پیچھے آئی تھی۔ بھائی بھائی، دروازہ کھولیں۔ زیان تڑپ رہا تھا اور دروازہ پیٹ رہا تھا۔ بھائی پلیز دروازہ کھولیں۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح وہ باہر کھڑا تڑپ کے بولا۔ دعا بھی گھبرائی ہوئی وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی، لیکن دروازہ بند نہ کھلا۔ دعا کیز لے کے آؤ، زیان نے جھٹ سے کہا، لیکن دعا اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ وہ وہیں گھبرائی کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ زیان نے کیا کہا ہے۔ دعا جاؤ۔ زیان تقریباً چیخا تھا۔ وہ یکدم ہوش میں آتی، کیز لینے کے لیے نیچے کی طرف بھاگتی۔ زیان دوبارہ دروازہ بجاتا، یکدم دروازہ کھل گیا۔ زیان کا دل پرندے کی مانند پھڑکا۔ فوراً دروازہ کھولے وہ اندر آیا۔ سامنے ہی صوفے پر پرسکون سا بیٹھا فارس نظر آیا۔ کمرے کی حالت ابتر تھی۔ فارس کا ہاتھ لہو لہان تھا۔ خون دیکھ کر زیان تڑپ کے آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ فارس کا ہاتھ تھامے عقیدت سے دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی جی کیسے ہو گیا؟ روئی آنکھوں سے وہ فارس کی سبز آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ فارس نے ایک نظر اپنے لاڈلے بھائی پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں آج تک ایک آنسو نہیں آنے دیا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کے فارس کے دل کو جیسے ہاتھ پڑا۔ بہت پیار سے اس کے گالوں پہ آئے آنسو صاف کیے۔ تبھی دعا پانی امی ماریہ شاہ کے ساتھ روم میں داخل ہوئی۔ ماریہ شاہ کو دعا خود ساتھ لے کے آئی تھی۔ دلاور شاہ اور فراز شاہ گھر پہ نہیں تھے۔ ماریہ شاہ بے چین ہو کے آگے بڑھی۔ فارس میرے بچے، یہ کیا ہو گیا؟ کیوں خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ ماریہ شاہ نے فارس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ فارس نے دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھایا تو نظر سیدھا اس پہ جا ٹھہری۔ دروازے میں دعا کے ساتھ کھڑی تھی۔ نظر پڑی اس پہ تو ٹھہر سی گئی۔ وحشت زدہ آنکھوں سے وہ فارس اور اس کے کمرے کی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کے تاثرات بدلے۔ وہ سبز آنکھیں یکدم سے لال انگارہ ہوئی۔ وہ جھٹ سے کھڑا ہوا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ گردن موڑ کے ایک قہر کی نظر عین پہ ڈالی اور باہر نکل گیا۔ زیان فارس کے پیچھے لپکا۔ وہ ایک بار عفان کو اکیلا چھوڑ کے نقصان اٹھا چکا تھا۔ اب وہ فارس کو اکیلا نہیں کھو سکتا تھا۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے ہنستے بستے گھر کو، ماریہ شاہ دکھ سے رو دی۔ دعا نے آگے بڑھ کے ماں کو سنبھالا۔ بیٹا، نورا سے کہہ کے کمرہ صاف کروا دو۔ ماریہ شاہ دعا سے کہتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دعا بھی ساکت کھڑی عین کے قریب آئی۔ آپی دعا نے اسے پکارا تو ہوش کی دنیا میں واپس آئی، ایک جھجھلی لی اور باہر نکل گئی۔ دعا عین سے 3 سال چھوٹی تھی۔ نورالعین کی پیدائش فراز شاہ اور ماریہ شاہ کی زندگی میں بہت دعا عین سے 3 سال چھوٹی تھی۔ نورالعین کی پیدائش فراز شاہ اور ماریہ شاہ کی زندگی میں بہت منتوں مرادوں سے ہوئی تھی۔ وہ باربی ڈول گڑیا کی طرح نرم و نازک تھی کہ نقوش بڑھ کے اس کی آنکھوں کے قریب سیاہ تل اس کو 4 چاند لگاتا تھا۔ عین کی پیدائش پہ الماس بیگم بھی امید سے تھی۔ عفان اور فارس 4 سال کے تھے۔ گھر بھر میں ان جڑواں بھائیوں کی وجہ سے خوب رونق تھی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے۔ عین کی پیدائش پہ فارس نے تو کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، جبکہ عفان بہت خوش ہوا تھا۔ اس باربی کو سارا دن لیے پھرتا رہتا۔ وہ بھی عفان کے لمس سے آشنا ہو گئی تھی۔ 3 سال کی نین نے سب کو ہی اپنا بنا لیا اور زیان بھی اسی کی عمر کا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک یوں ہی دن کھیلتے کھیلتے زیان سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگا اور گر گیا۔ اسے چوٹ لگی۔ فارس وہاں آن پر ہوا۔ وہ 7 سال کا تھا۔ عین سے اسے ویسے بھی چڑ تھی، کیونکہ عفان اس کو بہت چاہتا تھا اور اپنا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس لمحے عین فارس کی لال انگارہ آنکھوں کے دیکھنے سے ڈر گئی۔